बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम 283 नंबर किस्त आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। ये तारीख़ इस्लाम की किस्त है और इसमें हम बयान कर रहे हैं उंदलस में इस्लामी हुकूमत। तो बहनों भाइयों, तारक बिन ज़ियाद अपने हमराहियों के साथ उंदलस के सहल पर उतरा और सबसे पहला काम यह किया कि जिन जहाजों में सवार होकर आए थे इनको आग लगाकर समुद्र में गर्क कर दिया। तारक बिन ज़ियाद की ये हरकत बहुत ही अजीब मालूम होती है, लेकिन अगर जरा गौर और तामुल के निगाह से देखा जाए तो तारक बिन ज़ियाद की इंतहाई बहादुरी और काबिलियत सिपह सलारी की एक जबरदस्त दलील है। तारक बिन ज़ियाद इस बात से वाकिफ थे कि ये मुट्ठी भर फौज एक अजीम और शान सुल्तनत के अफवाज गिरां के मुकाबले में बेहकीकत नजर आएगी। मुमकिन है बर्बरी 9 मुसलमानों को घर याद आने लगे और मुतहद फौजी अफसर इस बात पर जोर देने लगे कि जब तक बड़ी और जबरदस्त फौजें ना आए इस वक्त तक लड़ाई का छेड़ना मुनासिब नहीं है और बेहतर यही है कि तंजा को वापस चले। ऐसी हालत में ये पहली मुहिम नाकाम रहेगी और तारक बिन ज़ियाद के ख्वाब की ताबीर मुश्तबा हो जाएगी। तारक बिन ज़ियाद को अपने ख्वाब पर ऐसा कामल यकीन था कि वो उंदलस का इसी फौज से फतह कर लेना यकीनी समझता था इसने जहाजों को गर्क करके अपने हमराहियों को बता दिया कि वापस जाने का अब कोई इरादा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पीछे समुद्र है और आगे दुश्मन का मुल्क है। बजज इसके और कोई सूरत नजात की बाकी न रही कि अब दुश्मन के मुल्क पर कब्जा करते और इसकी फौजों के पीछे धकेलते चले जाए। इस काम में हम जिस कदर ज्यादा चुस्ती, हिम्मत और जफाकशी से काम लेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। सुस्ती, पस्ती और तन आसानी का नतीजा हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तारक बिन ज़ियाद जिस मुकाम पर उतरा था इसका नाम लाइजर राक या कलतल असद था। इसके बाद से इसका नाम जबल तारक मशहूर हुआ और आज तक जबल तारक या जबराल ही कहलाता है। ईसाई जनरल तदमीर का पहला हमला और शिकस्त शाह लर्जी का सिपहसालार रमदल मीर एक जबरदस्त फौज के लिए इसी नौआ में इत्तफाकन मौजूद था। तारक बिन ज़ियाद के हमराही अभी पूरे तौर पर अपने हवास बजा करने में ना पाए थे कि तदमीर ने इन 9 वारदों की खबर सुनकर इन पर हमला कर दिया। तदमीर एक नहायत तजर्बाकार और मशहूर सिपहसालार था। वो बहुत से मार्कों में नामवरी हासिल कर चुका था। तदमीर ने बड़े जोश और खरोश के साथ हमला किया मगर तारक ने इसको शिकस्त फाश देकर भगा दिया। तदमीर ने तारक से शिकस्त खाकर एक और महफूज मकाम में पहुंचकर बादशाह लर्जी को इतला कर दी कि ऐ बादशाह शाह, हमारे मुल्क पर एक गैर कौम ने हमला किया। मैंने इन लोगों का मुकाबला किया और पूरी हिम्मत और शुजाअत से काम लिया, लेकिन मुझको अपनी कोशिशों में नाकामी और मेरी फौज इन लोगों को मुकाबले में कायम ना रह सकी। जरूरत है कि आप बनस्बे नफीस जबरदस्त फौज और ताकत के साथ इस तरफ मुतवज्जो हों। मैं नहीं चाहता कि ये हमलावर कौन है, कहां से आए हैं, आया आसमान से उतरे हैं या जमीन से निकल आए हैं। इस वहशत अंगेज खबर को सुनकर लर्जीक ने तमाम तवज्जो फौजों के फराहम करने में मुसर्रफ कर दी और लर्जीक तले-तिला से रवाना होकर कुर्तबा में आया और यही मुल्क के हर हिस्से से फौजें आकर फराहम होने लगी और लर्जीक ने खजानों के मुंह खोल दिया और बड़ी मुस्तैदी और हिम्मत के साथ 1 लाख के करीब फौज लेकर कुर्तबा से तारक बिन ज़ियाद की तरफ रवाना हुआ। तदमीर भी अपनी फौज के लेकर हमरा रकाब हुआ। इस अरसा में तारक बिन ज़ियाद बेकार नहीं रहा। इसने शहरों कस्बों पर कब्जा शुरू कर दिया था और अल जजीरा और शदूना के इलाकों को फतह करके वादी लकत्ता तक पहुंच गया था। लर्जी की फौज में 1 लाख सिपाहियों के अलावा मुल्क उंदलस के तमाम बड़े बड़े तजर्बाकार सिपहसालार मौजूद थे और हर सूबा के नाम और सरदार भी मौजूद थे। शहर शंदोना
کے متصل لاجنڈا کی جھیل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے 28 رمضان المبارک 92 ہجری مطابق ماہ جولائی 711 عیسوی کو دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے روانہ ہونے کے بعد افریقہ سے 5000 فوج بغرض کمک روانہ کر دی تھی۔ یہ 5000 فوج بھی طارق بن زیاد کے پاس اس مقابلے سے پہلے پہنچ چکی تھی، لہذا طارق بن زیاد کی فوج اب 12000 ہو گئی تھی۔ ایک طرف 12000 مسلمان تھے، دوسری طرف 1,00,000 عیسائی تھے۔ مسلمان اس ملک کے حالات سے ناواقف اور بالکل اجنبی تھے۔ عیسائی لشکر اسی ملک کا رہنے والے تھے اور اپنے ملک اور سلطنت کی بچانے کو میدان میں آیا ہوا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کا سردار گورنر افریقہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد تھا، جو کوئی غیر معمولی قدرتی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر ملک اندلس کا شہنشاہ عیسائی لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا، جس کے قبضہ میں ملک کے تمام خزانے اور ہر قسم کی عزت افزائی اور قدردانی کے سامان موجود تھے۔ ادھر فوج میں اکثر 9 مسلم بربری تھے، ادھر عقیدت مند عیسائیوں کی فوج تھی، جن کو لڑائی پر ابھارنے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے تمام بڑے بڑے اور نامور پادری اور بشپ موجود تھے۔ اس مارکے میں طارق بن زیاد کی مٹھی بھر فوج، جو اپنے حریف کی فوج گراں کا بمشکل 8واں حصہ تھی، اگر شکست کھا جاتی تو یہ مارکا بہت ہی معمولی اور ناقابل تذکرہ مارکا ہوتا، لیکن چونکہ 12000 مسلمانوں نے 1,00,000 بعض ساز و سامان عیسائیوں کو لشکر جرار کو شکست پاش دی، لہذا یہ لڑائی دنیا کی عظیم الشان لڑائیوں میں شامل ہوتی ہے۔ ایسے عظیم الشان مارکے کی مثال تاریخ عالم اسلام میں بہت ہی کم اور صرف چند دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ایک ہفتہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل خیمہ زن رہیں۔ طارق بن زیاد نے جس وقت لرزیق شہنشاہ اسپانیہ کے لشکر عظیم کے مقابل میں اپنی مٹھی بھر فوج کی صفیں درست کی تو اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کر کے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جو ایمان باللہ کو مستوار اور پائے استقلال کو مضبوط کرنے والی تھی۔ طارق بن زیاد کی اس تقریر نے مسلمان بہادروں کے دوران خون کو بڑھا دیا اور شوق شہادت نے الفت دنیا اور محبت زن و فرزند کو دلوں سے مٹا دیا۔ اس کے بعد مارکا کا زار گرم ہوا، ادھر سے ہائے اور ہو کا شور تھا، ادھر سے تکبیر کی آوازیں تھی جو دشمنوں کے دل کو ہلاتی اور مسلمانوں کو دلوں کی بڑھاتی تھی۔ یہ پکارے کارے کر تکبیر کرو، نہ شمشیر کرو اور نہ تیر کرو۔ عیسائی لشکر کا بڑا حصہ ذرا پوش سواروں پر مشتمل تھا، لیکن اسلامی فوج سب پیدل تھی۔ عیسائی سواروں کی صفیں طوفانی سمندر کی لہروں کی طرح جب حملہ آور ہوئی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فیل پیکر گھوڑے اور دیو رات سواروں کے پرے مسلمانوں کو کچلتے اور ان کی لاشوں کو سموں کی ضربوں سے کیما بناتے ہوئے گزر جائیں گے اور نیزہ اور شمشیر کے استعمال کا موقع نہ پائیں گے۔ لیکن جس وقت یہ آہن پوش متلاطم سمندر جمیت اسلامی کے پہاڑ سے ٹکرایا ہے تو معلوم ہوا کہ بھیڑوں کی کثرت شیروں کی قلت پر غلبہ پانے کے لیے ہمراہ آور ہوئی ہے۔ اسلامی تلواروں کی بجلیاں چمکی اور عیسائی افواج کی گھٹائیں کچھ تو خاک و خون میں لتڑی ہوئی لاشوں کے شکل میں تبدیل ہو گئی اور اکثر لقائے ہائے ابرہ کی طرح پاش پاش ہو کر متحرک اور مفرور نظر آنے لگی۔ تکبیر کی ہر ہیبت نعرے دم بدم میدان کے شور و گل پر غالب ہوتے جاتے تھے۔ شمشیر زنوں کی تیز دستی اور نیزہ بازوں کی چستی نے اس مارکے کی عظمت کو مورخین عالم کے لیے ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ ربا مسکون کے ہر حصے اور دنیا کے ہر ایک قوم نے حیرت کی نگاہوں سے اسلامی جوش کے اس نظارے کو دیکھا۔ میدان جنگ سے لرزیق کی فزاری۔ شہنشاہ لرزیق یعنی عیسائی فوج کا سپہ سالار اعظم اپنی تمام تجربہ کار بہادری اور شہرت کو عیسائیوں مقتولوں کے ساتھ خاک اور خون میں ملا کر اپنی جان کو عزت سے زیادہ قیمتی سمجھ کر طارق بن زیاد کے مقابلے پر اپنے دیو ہیکل سبز گھوڑے کو قائم نہ رکھ سکا، پیٹ پھیر کر سرسمیگی کی عالم میں بھاگا۔ چند سال پیشتر جو
شخص جزیرہ نما ہسپانیہ کا شہنشاہ، 1,00,000 جرار فوج کا سپہ سالار اور تمام پادریوں کا محبوب تھا، وہ سراسمیگی کی حالت میں اس طرح بھاگتا ہوا نظر آیا کہ دوسرے فراریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ دھاپ میں کسی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ اپنے شہنشاہ کے لیے فرار میں سہولت پیدا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائی کے لشکر کو شکست اور قلیل التعداد مسلمانوں کی فتح مبین حاصل ہوئی۔ عیسائیوں کی اس شکست فاش کی سبب عیسائی لشکر کی بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی غیر معمولی اور حیرت انگیز بہادری اور جانبکشی کی اصل سبب تھا۔ اگر عیسائی لشکر کی بزدلی اس شخص کا سبب ہوتا تو بڑے بڑے سردار، شہزادے اور پادری اور کثیر التعداد مقتولوں کی لاشوں میں شامل نظر نہ آتے۔ ہنگامہ جنگ کی زور اور خور کے فروغ ہونے کے بعد تمام میدان جنگ لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ عیسائی مقتولوں کی صحیح تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس لڑائی کے ختم ہوتے ہی تمام اسلامی لشکر، جس کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا، سواروں کے رسالوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ گھوڑے جو تمام مسلمانوں کے لیے کافی تھے، انہیں عیسائی سواروں کے تھے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے۔ اگر یہ سوار چاہتے تو مقتول ہونے سے پیشتر فرار ہو سکتے تھے۔ 1 ہفتہ تک میدان جنگ میں مسلمانوں کی قلت تعداد عیسائی لشکر سے پوشیدہ نہ تھی۔ اس عرصہ میں عیسائیوں کو ہر قسم کا سامان بھی پہنچ رہا تھا، ان کی تعداد بھی ترقی کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں کی حالت اس اجنبی ملک میں اس کے برعکس خلاف تھی۔ عیسائیوں کی ہمتوں میں یقیناً مسلمانوں کی قلت تعداد نے اضافہ کیا ہوگا۔ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہتی تھی۔ اس عرصہ میں طرفین کو اپنے حوصلے پورے کرنے اور پورا زور صرف کر دینے کا نجومی موقع ملا تھا، مگر نتیجہ نے بتا دیا کہ جس طرح مسلمانوں نے 8 گنی تعداد کی دشمن کو نیچا دکھایا، اسی طرح 10 گنی تعداد کو بھی شکست فاش دی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ہسپانیہ کی گات سلطنت ایک طرف فرانس اور دوسری طرف اٹلی کی رومی سلطنت کو جنگ ازمائی میں نیچا دکھاتی رہتی تھی۔ بر اعظم یورپ پر اس کا رعب طاری تھا۔ ہسپانیہ کے سپہ سالاروں نے ہمیشہ میدانوں میں بہادری اور فتح مندی کے گھوڑے دوڑائے، لیکن غازیان اسلام کے مقابلے میں وہ اسی طرح مغلوب اور کمزور ثابت ہوئی جس طرح پر یرموک کے میدان میں ان کے ہم مذہب قلیل التعداد مسلمانوں سے شکست یاب ہو کر مفرور یا مغلوب ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی یہ فتح مبین 5 شوال سن 92 عیسوی مطابق 711 عیسوی 92 ہجری مطابق 711 عیسوی حاصل ہوئی۔ اسی طریق سے اندلس میں اسلامی حکومت کی ابتدا سمجھنی چاہیے۔ طارق بن زیاد اسی روز فتح کی خوشخبری پہنچانے کے لیے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس قاصد روانہ کیا اور خود لشکر اسلام کے دستوں کو ارد گرد روانہ کر کے صوبہ اندیسیہ کی فتح کے مکمل کرنے میں مصروف ہوا۔ موسیٰ بن نصیر اسی فتح عظیم کا حال سن کر بہت خوش ہوا اور خلیفہ کی خدمت میں بشارت نامہ دمشق کی جانب بھیج کر خود اندلس کی جانب روانہ ہونے کا تہیہ کیا۔ ایک خط طارق بن زیاد کے نام روانہ کیا کہ تم جس قدر حصہ ملک کو فتح کر چکے اسی پر قابض رہو اور پیش قدمی ترک کر دو۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر 18,000 کا لشکر لے کر کیروان سے روانہ ہوا۔ کیروان میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کیا۔ جب امیر موسیٰ کا خط طارق بن زیاد کے پاس پہنچا تو وہ جزیرہ نما کا جنوبی یعنی اندیسیہ فتح کر چکا تھا، لیکن جزیرہ نما کے بڑے بڑے مرکزی شہر اور دارالسلطنت تلتیلیہ عیسائی افواج کی چھاؤنیاں بنے ہوئے تھے، اور اندیشہ تھا کہ عیسائی سردار متحد ہو کر اپنی طاقت سے طارق بن زیاد پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ طارق زیاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ تھا کہ وہ بلا تامل شمال کی جانب پیش قدمی کرے اور یکے بعد دیگرے شہروں کو فتح کر کے اس روب اور ہیبت کو جو جنگ وادی لقطہ کے بعد عیسائیوں کے دلوں میں طاری ہے کم نہ ہونے دے۔ طارق بن زیاد نے سرداران لشکر کو جمع کیا، امیر موسیٰ کا حکم سنایا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اگر امیر موسیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی گئی تو اندیشہ ہے کہ عیسائی ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہوگا، فتح اندلس کے کامیاب کو بے حد دشوار نہ بنا دے۔ کونٹ جولین بھی طارق بن زیاد کے ہمراہ موجود تھا۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس وقت ملک کے
فتح کرنے میں تعامل نہ کیا جائے ورنہ کام دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے قرطبہ کی جانب پیش قدمی کی۔ قرطبہ کا حاکم اندلس کے شاہی خاندان کا ایک شخص تھا۔ اس کے پاس وادی لقطہ کی لڑائی کے مفرورین بھی آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اس شہر کا قلعہ بہت زبردست تھا اور اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ طارق بن زیاد نے آ کر اول شہر والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ تم صلح کے ساتھ ہمارا قبضہ شہر پر تسلیم کرو۔ جب جواب انکار میں ملا تو شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس محاصرہ میں زیادہ وقت صرف کر دینے کو مناسب نہ سمجھ کر طارق بن زیاد نے مخیصر رومی کو قرطبہ کے محاصرے پر چھوڑا اور خود طلحہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 284 آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی وقت۔ اللہ حافظ۔